अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी पहले हम दिखा देते हैं वो मौज़ूआत आपको। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद के लिए आलमी बिरादरी को अपील, मगर मुल्क के अंदर मदद करने वालों की पेशकश के जवाब में खामोशी। सुप्रीम कोर्ट में बिजली की कीमतों में इजाफे का अज़ खुद नोटिस, हुकूमत अवाम की जेबों पर डाका ना डाले, चीफ जस्टिस। ऑपरेशन को सबोताश करने की साजिश हो रही है, अरबाब इख्तियार पता लगाएं। रेंजर्स के एक दफ्तर पर छापे के खिलाफ एमकेएम का एहतजाज। समोसे में आलू तो मौजूद, मगर पटना बिहार का लालू गिरफ्तार। जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद शामी साहब। अवारान में जो इस वक्त ज़ल्ज़ला है उसके हवाले से हमारे जो वज़ीर आला हैं वहाँ के, उन्होंने आलमी बरादरी से तो अपील कर ली है कि जनाब आएँ और हमारी मदद करें। तो आलमी बरादरी आ जाएगी? नहीं, आलमी बरादरी भी आएगी। ज़ाहिर है कि इंसानियत का रिश्ता तो हमारा मौजूद है पूरी दुनिया के साथ, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोग हैं और जो अपील कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो हम अपने भाइयों की इमदाद को तैयार हैं, उनके मकानात तामीर कर सकते हैं, उनके जो ज़ख्म हैं, उनकी चोटें जो हैं उन पर मरहम रख सकते हैं। तो पहले तो उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए और फिर हमें आलमी बरादरी की तरफ भी देखना चाहिए। तो डॉक्टर मालिक साहब ने आलमी बरादरी से तो अपील की है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर बरादरी रह रही है उस तरफ पता नहीं उनकी तवज्जो अभी गई है कि नहीं गई है। शाम साहब, जो साइज़ है वो भी तो बहुत बड़ा है ना। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है 25,000 घर हैं और फासले पे हैं, इसकी वजह से शायद कोई एक शख्स या मकामी तौर पे इतने वसाइल मोबिलाइज ना हो सके। नहीं, तो करने पड़ेंगे ना, दूर दूर हों जी या करीब करीब हों, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। ये वसाइल तो मुज्तमع करने हैं और उन आबादियों तक पहुंचना है। जो लोग वहाँ से वोट लेके आते हैं वो दूर दूर के लोगों से वोट नहीं लेते। ठीक है, दूर दूर के लोग जो हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ करने का अहद नहीं करते। तो अभी आप देखिए हमारे मुल्क के अंदर जो अदारे हैं वो उस खिदमत में लगे हुए हैं और वो ये कहा जा रहा है कि हम जनाब 2-2 लाख रुपया जो जहाँ बहक होने वाले हैं उनके लवाहकीन को देना चाहते हैं, उनके लिए मकानात तामीर करना चाहते हैं। कल मलक रियाज साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा बैरियर टाउन ये करना चाहता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो हमारे वजीर आला जो हैं वो सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं और पूरी दुनिया से तो अपील कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो लोग हाथ फैला के खड़े हैं उनका हाथ क्यों नहीं थाम रहे, ये मैं समझने से कासिर हूँ। सूबाई हुकूमत की बेचारी की अपनी कैपेसिटी भी शायद ना क्या हो। कैपेसिटी है? यानी आप किसी की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, आप किसी का जज्बा जो है उसके साथ जज्बा नहीं मिला सकते, आप खुद ताउन करना चाहता है उसका ताउन नहीं ले सकते। यानी डॉक्टर मालिक जो है वो एक सियासी कारकुन है, जेन्युइन सियासी कारकुन है। उनसे मुझे इस तरह की तवक्को नहीं है, इस तरह की गुफ्तगू की या इस तरह के नुक्ता अफरीनी की। जो ताउन करना चाहता है उसका ताउन लीजिए और जो ताउन नहीं करना चाहता वो अपने घर बैठा हुआ है। तो आप 7 समंदर पार से तो लोग आएंगे, लेकिन जो यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, लाहौर में, उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ा जाता? अच्छा शाम साहब, बलूचिस्तान में जो एक तासुर है कि 7 समंदर पार से जैसे आप कह रहे हैं कि लोग आए तो उन्हें तो सिक्योर किया जा सकता है, उन्हें तो सेफ्टी मुहैया की जा सकती है। एक बात अगर वज़ीर आला कह रहे हैं कि जनाब आए तो इसका मतलब है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें। पाकिस्तानी जो अपने यहाँ आना चाहते हैं उनको भी दें। जो अदारे हैं बड़े, जैसे बैरियर टाउन वाले कह रहे हैं, अल खिदमत वाले लगे हुए हैं, फलाह इंसानियत वाले लगे हुए हैं। फलाह इंसानियत वाले तो कहते हैं हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वो तो जान तल्ली पे रखते हैं, उनसे तो वो तो उनकी तो बात और है। लेकिन जिन अदारों को जरूरत है और जो बड़े पैमाने पर इमदाद करना चाहते हैं उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं जाती?
ابھی ہم نے بات کرنی تھی لیکن وہ فون لائن ان کے ساتھ ڈراپ ہو گئی. ابھی دوبارہ جب ملیں گے ڈاکٹر مالک صاحب سے. ڈاکٹر مالک صاحب جو ہے مالک ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو جائے گی نہ ہو جائے, لیکن مالک صاحب اگر وہ لائن مل جائے گی تو بات کر لیں گے. لیکن ہمارے بات کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو چاہیے کام کریں. یہ ایک موقع ہے, ایک اپرچونٹی دی ہے قدرت نے ان کو, وہ اپنے لوگوں کی خدمت کریں. اور جو تعاون پاکستانی قوم کرنے کے لیے تیار ہے اور بلکہ مری جا رہی کرنے کے لیے, وہ تعاون حاصل کریں. جو لوگ مکان بنانا چاہتے ہیں ان کے مکان بنوائیں, اور ان کے ساتھ مل کے, فوج کے ساتھ مل کے, ایف ٹی کے ساتھ مل کے یہ راستے کشادہ کریں. مالک صاحب ایسے تھوڑا زیادہ اب وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی شامی صاحب, اس میں تو بڑی روزی پکچر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہر جگہ پہنچ چکے ہیں, ہم نے تمام لوگوں کو راشن بھی پہنچا دیا ہے, پانی بھی پہنچا دیا ہے, لیکن ہم جب اوران گئے تھے تو وہاں پہ لوگ کچھ مختلف بات کرتے ہیں. نہیں, سوال یہ کہ پھر کوئی ضرورت نہیں کسی امداد کی. جو ان کے گھر تعمیر ہونے ہیں, جن کی دنیا اجڑ چکی ہے, جن کا سامان بکھر چکا ہے, جن کے گھر میں میتیں ہو چکی ہیں, جن کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں, جو زخمی ہو چکے ہیں, جو اپاہج ہو جائیں گے, ان کا کوئی دستگیری نہیں کرنی. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جا کے وہ تفصیل معلوم کریں. اور ہم یہاں فریاد کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, اور لوگ ہمیں ٹیلی فون کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں جناب ہماری جھولی پھیلی ہوئی ہے, اس کے دیکھیں. تو یہ بات اس طرح کام نہیں چلے گا. یہ جنگی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. اور جو افواج پاکستان, جو جی او سی ہیں ہمارے, وہ بھی توجہ کریں. جو ایف سی والے وہ بھی توجہ کریں. دنیا میں جو خدمت ہے نا, خدمت کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ مشرقی پاکستان میں طوفان آیا تھا جب جنرل اعظم خان وہاں گورنر تھے, دن رات کھڑے رہتے تھے پانی میں, اور اتنے پاپولر ہوئے چاچا اعظم بن گئے کہ ایوب خان کو لوگوں نے پٹی پھرانی شروع کی کہ جناب آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے. یہ ایوب خان خوفزدہ ہو گئے اعظم خان سے, ان کو بلا لیا مشرقی پاکستان سے. جی شام صاحب, اگلی خبر وہ ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں آج جو اگلی خبر پر جانے سے پہلے مالک صاحب لائن پہ آ گئے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی. اچھا ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی, آپ اللہ کا شکر. اوران میں اور دوسرے علاقوں میں جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بہت بڑا جانوں کا نقصان ہوا. ہمیں بہت سے جو نا غریبوں کے گھر اجڑ گئے ہیں, بستیاں اجڑ گئی ہیں. اور لیکن یہ جو ہمارے وسائل تھے فیڈرل گورنمنٹ کے, پروونشل گورنمنٹ کے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے, جس میں آرمی تھا, ایف سی تھا, ہم نے سب نے مل کے جو ہے نا اس چیلنج کو فیس کیا اور فیس کر رہے ہیں. اور اللہ کی مہربانی ہے کہ چیزیں ابھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. ہم وہاں پہ لوگوں کو ٹینٹس بھی دے رہے ہیں, فوڈ بھی دے رہے ہیں, اور دوسرے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو دے رہے ہیں. تو وی آر ناؤ ان گڈ پوزیشن. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کام کیا ہے. تو آپ نے یہ اپیل بھی کی تھی کہ ہم عالمی جو ڈونرز ہیں وہ بھی مدد کریں ہماری. ان کے تعاون کے بغیر ہم معاملات کو دوبارہ درست نہیں کر سکتے, تعمیر کا کام مکمل نہیں کر سکتے. جی بھائی دیکھیں نا, ہم نے اسٹیجز خود گزارے ہیں. ریسکیو کا تھا ہم نے کیا, اور یہاں کے جو ایف سی تھا اس نے ہمیں سے وہ کی مدد کی. پھر جو ریہیبلیٹیشن کا تھا اس نے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں یعنی مدد کی, آرمی نے مدد کی. اب تھرڈ فیز جو ہے نا وہ ہے بہت بڑا جو ہے نا چیلنجنگ. جو غریبوں کے گھر اجڑے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری سپورٹ نہیں کرے گی شاید ہم غریبوں کو وہ چیزیں نہ دیں جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں. ملک صاحب, جو بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی کل ہمارے پروگرام میں انہوں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے اعلان کیا, اس سے پہلے بھی اعلان کیا کہ وہ 2-2 لاکھ روپے جو جاں بحق ہونے والے ہیں ان کے لواحقین کو دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تعمیر کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, مکان بنانا چاہتے ہیں, ہمیں سیکورٹی دی جائے. تو ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا یا آپ نے ان سے بات کی ہے؟ میں ملک ریاض کا انتہائی ممنون ہوں کہ اس نے جو ہے نا 2 لاکھ روپے جو ہمیں دیے ہیں. ہمارے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ہر تعاون کو ہم لیں گے. میں جو ہی فارغ ہو گیا میں جاؤں گا ان سے خود ذاتی طور پر ملوں گا, اور میں اس سے اور باقی دوسرے جو مخیر حضرات ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں. ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی دیں, ہماری ہر چیز موجود ہے, ہمارے پاس وسائل موجود ہیں, ہم 5 منٹ کے نوٹس پہ اپنا کام شروع کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے ہم آپ کو فل سیکیورٹی دے دیں گے ان کو. آپ میری گزارش تو ہوگی کہ آپ فوری طور پر ان سے رابطہ کریں
اور ان سے کہیں کہ آئیے اور کام شروع کریں. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ابھی پہنچا ہوں, میں آواران سے 5 دن کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے اس سے رابطہ کیا ہے, وہ ہمارے رابطے میں ہے, اور انشاءاللہ میں خود جلدی رابطہ کروں گا, اور تمام ڈونرز کو, تمام انویسٹر کو ہم فل فلیج سیکیورٹی دے دیں گے, کیونکہ وہ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی دے دیں. ڈاکٹر صاحب, اس سلسلے میں جو بھی تعاون ہوگا ہم خود بھی حاضر ہیں, بالکل, اور ہمارا چینل بھی اس میں آپ سے پورا تعاون کرے گا انشاءاللہ. بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مالک صاحب. ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا ہے جی اب وہ خود رابطہ کریں گے. نہیں, اچھی بات دیکھیے نا, اس میں تو میاں عمر محمود صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس میں پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں, تو بڑی اچھی بات. اب تعاون تو پیش کیا جا رہا ہے. آپ ایک کال جو ہے وہ امریکہ میں بھی اتنے وقت میں پہنچتی ہے جی, اور اسلام آباد بھی پہنچتی ہے, لاہور بھی پہنچتی ہے. اس کال بات کریں اور کام شروع کر دیں. اسلام آباد پہنچنے والی کال زیادہ ایفیکٹو نظر آ رہی ہے فی الحال. میرا مطلب یہ ہے کہ کام کر دیں. جو تیار لوگ ہیں, جو ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ پکڑ لیں. شام صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اگلی خبر ہے ہماری کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا, اور شامی صاحب انہوں نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مت ڈالو. اصل میں چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے جذباتی طور تو بالکل درست ہے. اچھا, اور ہماری قومی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ جذباتی طور پر معاملات جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں اور ٹیکنیکلی غلط ہوتے ہیں. اچھا, جب فوج انٹروین کرتی ہے تو اس وقت بھی لوگوں کے جذبات اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں, لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں, ٹھیک, اور سیاسی حکومت سے مایوس ہوتے ہیں. اور اب جو انٹرونشن ہے وہ جوڈیشری کی طرف سے ہو رہی ہے, تو ٹیکنیکلٹیز جو ہیں ان کے بارے میں آپ جو بھی کہیں, جذباتی طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں آسودگی مل رہی. اچھا, لیکن وہ انہوں نے تکنیکی نقطہ بھی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے, انہوں نے کہا کہ بجلی جو ہے کیوں مہنگی ہو گئی ہے. تو اس کے بعد پہلو تو یہ ہے نا کہ نیپرا کے چیئرمین نے کہا کہ 441 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے آؤٹ سٹینڈنگ لینے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آؤٹ سٹینڈنگ نہیں لے سکے. تو آؤٹ سٹینڈنگ اگر وہ لے لیتے, جنہوں نے دینے ہیں ان سے وصول کر لیتے, تو یہ صورت شاید پیدا نہ ہوتی جو پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, لیکن اب پرابلم کیا ہے, بجلی دیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ جی, اور اس کے ادارے, اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہے ذمہ داری صوبوں کی, جو پولیس ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, اب وصولی کون کرے گا؟ یہ ایک میجر پوائنٹ. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ صوبوں کو بلک میں بجلی دے دیں, ٹھیک ہے, اور پیسے کاٹ لیں ان کے جو آپ این ایف سی کا پیسہ دیتے ہیں اس میں سے, ٹھیک ہے, وہ وصول کریں خود اپنے علاقوں سے, کیونکہ پولیس ان کے پاس ہے, وصول کرنے کے جو ہتھیار ہیں, آلات کار ہیں, وہ ان کے پاس ہے. ٹھیک, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے واپڈا کے پاس یا ایلسکو کے پاس یا پیسکو کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ کچھ بھی وہ تو لوگوں سے بجلی کاٹ دے گی میکسیمم, اور جو بارسوخ لوگ ہیں ان کی بجلی بھی نہیں کٹتی, وہ کنڈا لگا لیتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک میں یہ عرض کروں, اس وقت جو ہماری معیشت کی حالت ہے اس میں ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. بالکل, اور انٹرونشن کر کے اسٹیٹ بینک نے 4-5 روپے کا فرق ڈالا, لیکن یہ ایک عارضی بات ہے. اچھا, اب ایک طرف تو ڈالر جو ہے اس کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے, روپیہ جو ہے اس کے مقابلے میں گر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امپورٹ ہو رہی ہے, جو درآمد کی جا رہی ہیں چیزیں, روپے میں ان کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے. بالکل, تو اب ایک تو یہ صورتحال ہے کہ جب تیل آپ امپورٹ کریں گے اور ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے وہ ڈیویلیو ہو جائے گا تو وہ مہنگا ہوگا, آٹومیٹکلی چیزیں مہنگی چلی. اور جب تیل مہنگا ہوگا تو بجلی اس سے پیدا کی جائے گی, وہ بھی مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے, اور چوری جو ہے اور لائن لاسز ہے سو کالڈ, جو 30 سے 40% کے درمیان ہو گئے ہیں, اگر ساری چیزوں کو منایا جائے بالکل, تو آپ کی جو ٹرانسمیشن لائنز پرانی ہیں, آپ کے میٹرز پرانے ہیں, آپ کے ٹرانسفارمرز پرانے ہیں, یہ سارے جو ہیں, بلکہ مجھے تو ایک ہمارے جو ایڈوائزر ہیں یہاں انرجی کے, شاہد گوندل صاحب پنجاب حکومت کے,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اگر ہم بجلی 25,000 میگا واٹ پیدا کر دیں تو ہماری ٹرانسمیشن لائنز ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ٹرانسمٹ کر سکیں. اچھا ہاں جی ٹھیک. ابھی آپ دیکھیے کہ جو آپ یہ نیلم جیلم پروجیکٹ بن رہا ہے, ہاں کوئی تقریباً 1,000 میگا واٹ کے لگ بھگ بجلی وہاں سے پیدا ہونی ہے. جب نواز شریف صاحب وہاں گئے تو معلوم انہوں نے کہا بجلی تو پیدا ہوگی, انہوں نے کہا جلدی کی جائے, اس کو 1 سال پہلے کیا جائے ٹارگٹ. اور پوچھا یہ بجلی کیسے جائے گی, اتفاق سے کسی نے پوچھ لیا, معلوم ہوا ٹرانسمیشن لائن کا تو ابھی کام ہی شروع نہیں ہوا. تو بجلی پکا کے آپ بجلی پکا کے رکھ دیں, بنا کے رکھ دیں, دیگ موجود ہو, کھانے کے لیے پلیٹ موجود نہ ہو, تو پھر ہنگامی بنیادوں پر ٹرانسمیشن لائن شروع کی گئی. ٹھیک ہے. اس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کام نہیں ہوئے, ان پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی, اور یہ معاملہ سارا جی ہاتھ سے نکلتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اب آپ نوٹس دے دیں, اور جب تک آپ کو بنیادی فیصلے نہیں کریں, پانی سے بجلی پیدا کرنی ہے, ایک دن میں تو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. کوئلے سے ایک دن میں نہیں ہو سکتی. تو جو گناہ کبیرہ ہم نے سرزد ہوئے ہم سے مسلسل, ان کا نتیجہ یہ آج ہمارے سامنے ہے. اجتماعی زندگی میں پانی سے بجلی پیدا نہیں کی ہم نے. پانی ابھی تو وافر مقدار میں موجود ہے, اس سے پیدا کرتے تو چند روپاؤں کی بجلی ہوتی, 1 روپیہ 1.5 روپے میں بجلی پڑتی, اور وہی کتنی بڑی سزا ہمیں اللہ نے دی ہے, اور کتنے ہم کہاں پھنس گئے ہیں کہ وہی بجلی جو 1 روپیہ 1.5 روپیہ ملنی چاہیے تھی, آج اس میں 5 روپے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے 1 یونٹ میں, صرف اضافہ. شام صاحب بات آگے بڑھائیں گے, لیکن ابھی وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی. تو شامی صاحب اس کا مطلب ہے کہ پھر حکومت کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جب مرضی جیسے مرضی ریٹ بڑھائے. جو حکومت 5 روپے 99 پیسے جی یعنی تقریباً 6 روپے جی 1 یونٹ میں ایک ہی حلے میں بڑھاتی ہے, وہ جو اندھی ہے یا بحری ہے یا پاگل ہے. اچھا کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ حرکت نہیں کر سکتا. ٹھیک. آپ کوئی 1 روپے بڑھائیں گے, پھر 2 روپے بڑھائیں گے, پھر 1 روپے بڑھائیں گے, یعنی آپ سپریڈ کر دیں گے اس کو. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں آ کر نواز شریف صاحب کے ارد گرد جمع ہیں, ان کو کسی عوامی رد عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی جذبات کی پرواہ نہیں. آئی ایم ایف کا پریشر بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, آئی ایم ایف کا پریشر, دیکھیں آئی ایم ایف کا پریشر یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ 804 ارب روپے اسٹیٹ بینک سے لے چکی ہے. ٹھیک ہے. نوٹ چھاپ کر 804 ارب روپے کے نوٹ چھاپ کر آئی ایم ایف نے ان کو دیے, سوری یہ اسٹیٹ بینک نے ان کو دیے ہیں. اب دیکھیے ان کو پہلے 45 دنوں میں 594 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک سے حاصل کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں انفلیشن ہوئی. اب ان کے کیونکہ ذخائر کم ہو رہے تھے اور قسطیں واپس کرنی تھی آئی ایم ایف کی, تو فنڈ کہاں سے آئے؟ آپ کی امپورٹ زیادہ, ایکسپورٹ کم. اب یا تو امپورٹس کو, اب جو غیر ضروری امپورٹ ہے اس کو آپ کرٹیل کریں, اس پہ پابندی لگائیں, اس کو روکیں, اس پر ہیوی ڈیوٹی لگائیں, اس کا کوئی اہتمام نہیں. یا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ تلاش کریں, اس کا کوئی اہتمام نہیں. یا کہیں چین سے, کہیں سعودی عرب سے کوئی ایسا کوئی کریں, کوئی کرنسی سویپ کریں یا لوکل کرنسی میں کوشش کریں کہ ٹریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اہتمام نہیں. تو جب آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی, نہ ایکسپورٹ بڑھے گی, نہ امپورٹ گھٹے گی, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آئی ایم ایف کے پاس پہنچے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف سے پیسے چاہیے آئی ایم ایف کا قرضہ واپس کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آئی ایم ایف کا قرضہ آپ اپنے پیسوں سے واپس کریں تو آپ کے پاس تو کچھ رہے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اور ایک مصیبت پڑ جائے گی آپ کو, اور روپیہ پتہ نہیں کہاں جا پہنچے, کس ذلت سے ہمکنار ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کب آپ پہنچے آئی ایم ایف کے پاس. آئی ایم ایف نے کیا پڑا معصومانہ کہا, بھائی آپ یہ 300 میرا خیال ہے کہ انہوں نے $375 ملین
آپ مارکیٹ سے کلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, تب یہ پروگرام ہمارا اپروو ہوگا. اب جنہوں نے یہ دستخط کیے یا ایگری کیا, ان کی آنکھیں نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تو جب آپ $375 ملین لوکل مارکیٹ سے خریدیں گے تو روپیہ جو ہے اس کی قدر کم ہوگی, ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھے گی. ٹھیک, $375 ملین جب مارکیٹ سے خریدے گئے تو ڈیویلیویشن ہوتی چلی گئی, روپے کی قدر گھٹتے چلی گئی, اور اس کی مانگ بڑھتی چلی گئی ڈالر کی. اس کے بعد بینکوں سے کہا گیا, یہ کوئی 6% سود کے قریب, بینکوں سے کہا گیا یہ $600 ملین جو ہے آپ ارینج کریں, بالکل اس مفروضے پہ کہ وہ باہر سے کہیں لے کے آ جائیں گے. باہر سے کہاں لے کے آئیں گے؟ اب ان بینکوں نے بھی لوکل مارکیٹ سے پیسے وصول کرنے شروع کر دیے, ڈالر وصول کرنے شروع کر دی. ٹھیک, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سے یہ جو ٹریڈ بزنس کمیونٹی کے لوگ ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جو انکم ٹیکس کے محکمے کو بینکوں میں ہمارے کھاتوں تک رسائی دی گئی ہے, اس کے نتیجے میں بے شمار لوگ اپنا پیسہ باہر لے گئے. اچھا, انہوں نے بھی ڈالر خریدے. ٹھیک ہے, تو جب ڈالر کی اتنی مانگ بڑھی اور ادھر جو امپورٹرز تھے انہوں نے بھی کہا ڈالر جلدی جلدی لے لو. ٹھیک ہے, اور ایکسپورٹرز جو ہیں انہوں نے کہا روکو بھائی, پیسہ تو یہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, تھوڑی دیر بعد ڈالر آ جائے گا, زیادہ پیسے مل جائیں گے. تو سب مل ملا کے وہ تماشا ہو گیا جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اچھا, تو ڈالر جو ہے اب اس کے مقابلے میں روپے کی قیمت جو ہے کم ہو گئی. بالکل, آپ نے شور مچا دیا لوگوں کی اچکشوئی کرنے کے لیے, ان کو دھوکہ دینے کے لیے, ان کو بے وقوف بنانے کے لیے, ان کو جھانسا دینے کے لیے. اس کو کہا جناب, اسٹیٹ بینک کو کہا جناب آپ کچھ پیسے ریلیز کر دیں, انہوں نے ریلیز کیے, وہ $2-4 کا فرق پڑ گیا. اب یہ عارضی ہے. اب پھر آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اتنی اس کی قیمت میں کمی نہیں ہوئی جتنی آپ انٹر بینک ریٹ پہ بات کر رہے ہیں, اور مارکیٹ اور کہہ رہی ہے. تو اصل میں یہ ایک مجموعی مینجمنٹ کا بحران ہے. ایک تو مشکلات موجود ہیں ہماری, ایک تو مشکلات ہیں, دوسرا حماقت اس سے زیادہ ہے, اور آنکھیں بند ہیں. کچھ تکبر میں مبتلا ہے, نخوت میں مبتلا ہے, کانوں میں سیسا ڈال لیا ہے کہ آنکھوں میں ڈال لیا ہے. تو اس نالائکی کا نوٹس لے کے پھر سپریم کورٹ نے ٹھیک نہیں کیا؟ نہیں, اب سپریم کورٹ تو نالائکی کا نوٹس لے رہی ہے کہ جو بجلی کی قیمت کو بڑھا دی. اب سپریم کورٹ اس نالائکی کا نوٹس تو لے گی, لیکن اس کا علاج اس کے بس میں نہیں ہے. بریک کا وقت آ گیا شام صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے بجلی کی, اور شامی صاحب امکانات یہ ہیں کہ کل جو ہے وہ ایک عبوری حکم بھی آ جائے, لیکن اس پہ پھر کل بات کر لیں گے. جو عبوری حکم آ دیکھیں, آپ اینٹیسپیشن میں تو ہم بات نہیں کر سکتے نا, یہ عدالت کا معاملہ ہے. آپ کیا یعنی آپ سپریم کورٹ کے معاملے میں کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, انہوں نے خود کہا ہے, انہوں نے جو حکم دیں گے پھر اس پہ گفتگو کریں گے. خود کہا ہے کہ ہم عبوری حکم دے سکتے ہیں. نہیں, جو بھی دے سکتے ہیں جب دیں گے تو پتہ چلے گا نا. اب یہ تھوڑی ہے کہ اس وقت ہم گفتگو شروع کر دیں گے. عدالت کو مذاق تھوڑی ہے. چلیں پھر ایم کیو ایم کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں, ابھی آپ دیکھیں پہلے, ابھی رؤف طاہر صاحب نے ایک میسج کیا ہے کہ 201 سے 300 یونٹ پر اضافہ 5.99, 301 سے 700 یونٹ پر اضافہ 3.67 یعنی 3.67, اور 701 سے آنورڈ اضافہ ہے 2.93. ٹھیک ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بجلی زیادہ استعمال کرتے جائیں گے اس میں اضافہ کم ہے. حالانکہ رؤف طاہر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. بالکل, پہلے کیونکہ نیچے زیادہ سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو ختم کر دیا گیا, اوپر کم سبسڈی دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا گیا. یہ بات ذرا مد نظر ہے. جی اچھا شامی صاحب, اب ذرا آ جائیں ایم کیو ایم کی طرف. آج ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس بھی کی. انہوں نے کہا کہ جناب لانڈی میں ہمارے دفتر میں آئے ہیں رینجرز کے لوگ, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, سامان اٹھائے, 15 لوگوں کو گرفتار کیا اور غلیظ زبان میں نعرے لکھ گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے نا ہماری تو سہیلی ہے نا. جی, بڑا احترام ہے مجھے ان کے قائدین کا, لیکن ان کے جو پرجوش لوگ ہیں نا وہ اپنا مقدمہ خود خراب کر لیتے ہیں. اب آپ بتائیے کوئی بات اس پہ مان سکتا ہے کہ رینجرز کے لوگ آئیں اور پولیس کے لوگ آئیں
اور گندے نعرے بھی لکھ جائیں. یعنی یہ کہتے ہیں اوور ڈوئنگ. ٹھیک ہے. اور اپنی پوری کریڈیبلٹی جو ہے ایم کیو ایم کے ان لوگوں نے ضائع کر دی جنہوں نے وہ خود ہی نعرے لکھ لیے ہوں گے وہاں. اور رینجرز جو ہے اس کو پھر توڑ پھوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ جتنی بات ہونی چاہیے اتنی ہی کرنی چاہیے. ٹھیک. اب یہ معاملہ تو لد گیا نا کہ آپ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. خود تو آپ اس آپریشن کی حمایت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل کراس دا بورڈ کارروائی ہونی چاہیے. تو جب آپ کے کسی شخص پر کوئی کارروائی ہوتی ہے اس کو بھی پھر طریقے سے آپ پٹ اپ کریں اور طریقے سے اس پر احتجاج کریں. نہیں وہ کہتے ہیں سازش ہے. نہیں سازش تو دیکھیں, ندیم جو ان کے تھے پہلے جی ہاشمی, ان پر ایک کارروائی ہوئی, بالکل ہوئی, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, وہ رہا ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اب یہ ہے کہ یہ ایک جیسی بات کی غلیظ نعرے لے کے آج تک مجھے نہیں اتفاق ہوا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کہیں دھاوا بولا ہو, کہیں چھاپا مارا ہو اور وہاں وہ غلیظ نعرے لکھنے میں مصروف ہو گئے. یہ جن لوگوں نے ایجاد کی ہے ان کے بارے میں تو الطاف بھائی جو ہیں وہی نوٹس لے سکتے ہیں. شامی صاحب وہاں سے باقاعدہ سامان, وہ کہتے ہیں بڑا متعین الزام ہے کہ فوٹو کاپیئر اٹھا لیا انہوں نے اور کمپیوٹر اٹھا لیا, اس طرح کی دیگر آلات اٹھا لیے. اس طرح کی باتیں چھوڑیں, یہ ان کی بات ہے, جو بھی اس کی ریمیڈی ہے ان کو چاہیے اس کے مطابق جائیں متعلقہ حکام تک. لیکن جو ان کے شاہد حیات صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے بھی تو پریس کانفرنس کی نا آج. بالکل. اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ جو ولی بابر کے مقدمے میں وکیل تھے نعمت علی رندھاوا, ان کے قاتل بھی پکڑے گئے ہیں مبینہ, اور انہوں نے کہا جو گواہ جو قاتل ہیں ان کو بھی نومینیٹ کر لیا. اور انہوں نے کہا یہ موٹیویٹڈ, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, ٹارگیٹڈ کلنگ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے پیچھے سیاست تھی. اور یہ بھی بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں جو ولی بابر ہے, میں نے ان سے پوچھا وہ کیا ہنگامہ کرنے جا رہے تھے, کیا معلوم ہوا کسی خاتون کا انٹرویو کرنے جا رہے تھے, اس سے سارا ہنگامہ ہوا, اس کے پیچھے لوگ پڑ گئے. بہرحال اب یہ وارداتیں تو ہوئی ہیں نا صوبے میں, بالکل ہوئی ہیں, اور لوگ بھی مرے ہیں اور اب بھی مر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہے نا جن کے اندر یہ بندوقیں ہیں اور پستولیں ہیں. تو وہ اب صبر سے کام لیجئے حضور, اور دیکھیے تو صحیح کہ کیا ہوتا ہے آگے آگے. اب دیکھیے یہ میں جو ان کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں یعنی پولیس کے اور رینجرز کے, کہ انہوں نے جو کچھ انہوں نے کیا کیا, ابھی یہ ایس ایم ایس آئی ہے کہ 244 ریڈز ہوئے ہیں اب تک. ٹھیک ہے. ان میں پولیس کو 314 بندے جو ہیں پولیس کو سونپے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بندے پکڑ کے پولیس کے سپرد ہوتے ہیں نا. اور جو اسلحہ برآمد ہوا ہے, جو ویپنز ریکور ہوئے ہیں وہ 477 ہیں, اور جو اس میں راؤنڈز تھے وہ 14,735 ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ویپن ریکور ہوئے ہیں ان میں راکٹ لانچر ہیں, مشین گنیں ہیں, ہینڈ گرنیڈز ہیں, اور غیر ملکی ساخت کی رائفلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ایکسپلوسیو ہیں, اور وہ آئی ڈیز جو ہیں وہ بھی موجود ہے ساری. بالکل. تو یہ سارا کام ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں ایک ٹارگیٹڈ معاملہ چل رہا ہے. جو مجرم ہے ان کو پکڑنا ہے. اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ذرا صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا پولیس اور رینجرز سے تجاوز ہو سکتا ہے, ان سے شکایت ہو سکتی ہے, لیکن وہ شکایت کو جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت درج کرایا جائے, اس کے تحت احتجاج کیا جائے. یہ اس طریقے سے اب معاملات کو وہ نہ خراب کیا جائے. جب پبلک آفسز, ایم کیو ایم کا ایک آرگیومنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پبلک آفسز ہیں, یہاں پہ ایم این ایز, ایم پی ایز بیٹھتے ہیں, سینکڑوں لوگ آتے ہیں, یہاں پہ چھاپے مارنے کا کیا تک ہے؟ اب یہ تو پھر ان سے بات کریں. اب اس وقت تو ہمارے سامنے کا موقف نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو گرفتار کرنا ہوگا تو چھاپا ہوگا. میں یہ بات نہیں کہتا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, مگر میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ رینجر والے جو ہیں وہ ایک گھٹیا قسم کے نعرے لکھ جائیں. یہ آج تک میں سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. بالکل. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اس وقت جو چھاپا مارتا ہے نا, اس کو تو اپنا کام جلدی سے نپٹانے کی ہوتی ہے ضرورت, اور اس میں یہ نعرے, یعنی یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے, اور اس کو چیزوں کو اسی طرح بیان کرے جس طرح ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب, ایسے باقی ہم کو رینجرز کے نہ وکیل ہیں نہ پولیس کے. شامی صاحب, جو حکومت ہے وہ جو ایم کیو ایم ہے بار بار مخاطب کرتی ہے وفاقی حکومت کو. ٹھیک ہے. تو گویا کہیں ہم ایک یہ بھی سوچتے ہیں امپلائیڈ سینس میں الزام لگ رہا ہو صوبائی حکومت پہ. نہیں, صوبائی حکومت میں وہ شریک نہیں ہے نا, اگرچہ گورنر صاحب تو ان کے موجود ہیں,
देखिए वहाँ तो सूबाई हुकूमत है, वो सूबाई हुकूमत है क्या? जो पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं, अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुझे एक बड़ी ज़िम्मेदार शख्स ने बताया कि जो भर्तियाँ हुई उनमें जो पर्चा दिया गया ना इम्तिहान का, उसके खुद ही सवाल हल करके, पर्चा हल करके अपने मनपसंद उम्मीदवारों को दे दिया गया। ठीक, यानी क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया, आंसर शीट भी साथ ही दे दी गई। तो ये तमाशे जब लगाए जाएंगे तो क्या आप किसी मुल्क में इस तरह भी काम चलता है, मामला चलते हैं? साहब इसे कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। मतलब कितने शर्म की बात है, ये कैसी सियासत है और कैसी जमहूरियत है जी। और इसके क्या करें, इसके ऊपर कौन सा नाम दे इसको जी। और इस पे मातम करें या शर्मिंदगी महसूस करें या अपना सर पीटे या उनका पीटे। शाम साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। लियाकत अली खान साहब की भी आज उनकी सालगिरह है जी, और अब वक्त तो बहुत 118 कम है। लालू प्रसाद का तस्करा भी करना था, वो कल करेंगे। लेकिन लियाकत अली खान साहब एक बड़े घराने में पैदा हुए, जागीरदार घराने में, बड़े जिम्मेदार। दो जिलों में उनकी जागीर थी और जब रुखसत हुए हैं तो एक मरला जमीन भी उनके पास नहीं थी। वाह। पाकिस्तान के वजीर आजम बने, एक क्लेम दाखिल नहीं किया, कोई अलॉटमेंट नहीं कराई, कोई जमीन एक्सचेंज नहीं की, कोई मकान नहीं बनाया। उनके बच्चों को 5,000 रुपए महीना वजीफा दिया गया, वो 2 बच्चे उनके बचा के उनकी परवरिश की जाए जी। और एक मकान जो था हुकूमत पाकिस्तान का सरकारी मकान, उन्हें चंद साल के लिए रहने के लिए दिया गया। तो जो ये हमारे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी है, ये उनका जो जज्बा था, उनकी जो खिदमत थी, उनकी जो जिंदगी थी, उनका जो असलूब था। आज देखें, आज की सियासत को देखें और उनको देखें, वो सब कुछ लुटाने का नाम सियासत था और अब सब कुछ लूटने का नाम सियासत है। शम्स साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और सबसे पहले ये माजरत कि आज हम आपके सवालात नहीं ले सके। बहुत सारे सवालात हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए, उन्हें कल हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।